बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, औलाद के लिए गारंटी, नफिल और दुआ। ये अमल, ये नवाफिल आपने ताक रातों में करने हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान शरीफ का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है और आज 21वीं शब है और इसके बाद 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं शब जो है वो आएगी। और इन्हीं ताक रातों में आपने ये नवाफिल पढ़ने हैं और जिस तरीक़ा से आपको बताया जा रहा है आपने इसी तरीक़ा से पढ़कर अल्लाह ताला की बारगाह में औलाद के लिए दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल फरमाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला दुआ मांगने के बाद अल्लाह ताला करम फरमाएंगे और अगले रमज़ान आपकी औलाद आपकी गोद में होगी। अल्लाह पाक तमाम बे औलाद अफराद को औलाद की नेमत से नवाजे। इंशाअल्लाह ताला आपका बेटा, आपकी बेटी आपकी गोद में खेलेंगे। ये अमल इस रमज़ान को लाजमी कर लें। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये बहुत ही बरकतों वाला महीना है। इस्लामी साल के 9वें महीने का नाम रमज़ानुल मुबारक है और आप इस मुबारक महीने को हरगिज़ ज़ाया मत करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ये अल्लाह ताला का महीना है। रमज़ानुल मुबारक की फजीलत के बारे में एक हदीस पाक में आता है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ान का महीना शुरू होता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और एक रवायत में है कि जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं। और एक रवायत में आता है कि रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। नाज़रीन व सामीन, बरकतों वाला महीना है। आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो आप इन रहमत के दरवाज़ों के खुलने पर ज़रूर फ़ायदा उठाएं। आपके हर अमल का सवाब आपको कई गुना बढ़ के मिलेगा। इसी की बरकतों का फ़ायदा उठाएं। और जो आपको इन ताक रातों के हवाले से हम बता रहे हैं नवाफिल, इनको ज़रूर करें। बुजुर्गान दीन के बताए हुए बहुत ही मुजर्रब अमल है। सबसे पहले आपको 21वीं शब का बताता हूँ और साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि अगर आपके जहन में ये सवाल आ रहा है कि क्या आपने तमाम रातों को ये अमल करना है या फिर इनमें से किसी एक रात को, तो आप इन ताक रातों में कोशिश करें कि तमाम ही ताक रातों में क़याम करें, इबादत करें, दरूद पाक पढ़ें, नवाफिल अदा करें। अल्लाह ताला की इबादत में ये रातें जाग कर गुजारें। इनमें एक घड़ी ऐसी होती है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी दुआ ज़रूर कबूल फरमा लेंगे। और अगर आप ये नवाफिल जो बुजुर्गान दीन के बताए हुए हैं आपको मैं बता रहा हूँ, ये आप किसी एक रात में भी करके अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे तो आपके लिए इंशाअल्लाह ताला कबूलियत का बायस बन जाएगा। कोशिश आपने ये करनी है कि तमाम ही ताक रातों में क़याम करें। अगर आज की रात रह जाती है या कोई रात रह जाती है किसी मजबूरी की वजह से तो वो अलग बात है, लेकिन जानबूझकर आप ना छोड़ें और कोशिश करें कि तमाम ही रातों को, ये छोटे छोटे अमल हैं जो आपने करने हैं, ये तमाम रातों को कर लें। बहुत मुजर्रब हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ना सिर्फ आपकी नेकियों में, आमाल में इजाफा होगा बल्कि आपकी दुआएं भी कबूल होंगी, गुनाह भी ख़त्म होंगे, बख्शिश का सामान आपका बन जाएगा और साथ ही साथ अल्लाह ताला औलाद की खुशियों से भी नवाज देगा। तो आप कोशिश करें कि तमाम रातों में क़याम करें। किसी एक से भी आपको फ़ायदा मिल जाता है, किसी एक रात में भी आप करना चाहते हैं तो एक रात में कर लें। जो ज़्यादा जो फ़ायदा है वो तमाम रातों में क़याम का है, जिसकी बारे में आपको मालूमात ज़रूर पहले होगी। सबसे पहले आपको 21वीं शब के हवाले से बताता चलूँ कि रमज़ानुल मुबारक की 21वीं रात को 21 मरतबा सूरह कदर पढ़ने की बहुत फजीलत है। तो आपने नवाफिल अदा करने से पहले 21 मरतबा सूरह कदर पढ़ लेनी है। और जो नवाफिल हैं इसका तरीका नोट कर लें। तमाम रातों में अलग अलग तरीका है जो कि मैं लिख के भी आपको दे रहा हूँ और ज़ुबानी भी बता रहा हूँ।
تو آپ یا اسکرین شاٹ لے لیں یا اپنے پاس لکھ کے نوٹ کر لیں، اور ان راتوں کو اسی آسان طریقے سے آپ نے یہ ادا کرنے ہیں۔ 21ویں رات کو 2 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ درود پاک اور 70 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی اس سے نہ صرف آپ کے گناہوں کی معافی ہوگی بلکہ اللہ تعالی لیلۃ القدر کی برکت سے آپ کی بخشش بھی کر دے گا، اور جو آپ اس کے بعد دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر التجا کر کے اولاد کے لیے، اللہ پاک وہ بھی قبول فرمائیں گے اور آپ کے نصیب میں اولاد لکھ دیں گے۔ یہ عمل خود بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں جن کو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا۔ بہت آسان طریقہ ہے، جس طرح عام نوافل پڑھے جاتے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے جو آپ کو تعداد بتائی ہے کہ 1 مرتبہ سورہ قدر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے دونوں رکعت میں، جب آپ ادا کر چکیں تو پھر 70 مرتبہ درود پاک اور 70 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو کر گڑ گڑا کر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اگر رونا نہیں آتا تو رونے جیسا منہ ہی بنا لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں روئیں گے تو کس کے سامنے روئیں گے؟ وہی وہ ذات ہے جس کے سامنے رونا ضائع نہیں جاتا۔ انسان کے سامنے تو بہت رویا ہوگا، بہت گڑ گڑائے ہوں گے، مانگا ہوگا، کبھی اس ذات کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگ کے دیکھیں، کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ وہی ذات ہے جو بخشنے والی ہے، عطا کرنے والی، وہی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ ناظرین و سامعین، اگلی جو شب ہے آپ نے 23ویں شب کو یہ نوافل پڑھنے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو جو صورتیں بتا رہا ہوں یہ بھی آپ نے پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ نوافل تو آپ نے عمل کے لیے پڑھنے ہی ہیں، ان صورتوں کے پڑھنے کی بہت فضیلت ہے انہی تاکراتوں میں جس طرح میں بتا رہا ہوں۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا 21ویں شب میں کہ آپ نے 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے۔ اب جو 23ویں شب ہے اس میں آپ نے 1 مرتبہ سورہ یاسین اور 1 مرتبہ سورہ رحمان پڑھنی ہے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت اور برکت ہے، اتنی زیادہ کہ آپ اپنی آنکھوں سے رمضان شریف کے بعد، یعنی یہ پڑھنے کے بعد، آپ پورا سال اس کی برکتیں اور فضیلتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ایک دفعہ یہ ضرور پڑھ لیں۔ جو نوافل ہیں 23ویں شب کو آپ نے 4 رکعت نوافل پڑھنے ہیں، 2 کر کے، اسی طرح 2 کر کے آپ نے 4 رکعت نفل آپ نے پڑھنے ہیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ قدر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر یہ 4 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد آپ نے انتہائی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ 70 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے گناہوں کی معافی بھی ہوگی، اور اس کے بعد جب آپ دعا مانگیں گے اولاد کے لیے تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی قبول ہوگی۔ بے شک اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں پر معافی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ 25ویں شب کو جو آپ نے نفل ادا کرنے ہیں، اس سے پہلے میں آپ کو سورت کا بتا دوں جو آپ نے پڑھنی ہے، جس کی بہت زیادہ فضیلت اور برکت ہے، وہ ہے سورہ فتح۔ سورہ فتح آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 25ویں شب کو 2 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھنی ہے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ نماز سے فراغت کے بعد آپ نے 70 مرتبہ کلمہ شہادت پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی بخشش کا سامان بھی بن جائے گا، اور اس کے بعد جو آپ دعا مانگیں گے آپ کی دعا بھی ضرور قبول ہوگی۔ اولاد کے لیے مانگیں، کاروبار کے لیے مانگیں، برکت کے لیے مانگیں، رزق کے لیے مانگیں، مصیبتوں سے نجات کے لیے مانگیں، آسانیوں کے لیے مانگیں، شادی کے لیے مانگیں۔ آپ دنیا جہان کی جو بھی نعمت مانگیں گے وہ بھی ملے گی، اور نہ صرف دنیا کی ملے گی بلکہ آخرت میں بھی بخشش کا سامان آپ کا بن جائے گا۔ ناظرین و سامعین، اس کا ضرور فائدہ اٹھائیں، اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی بے بہا عطا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 27ویں شب کو یہ نوافل ادا کرنے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے
سورہ ملک ضرور پڑھنی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو تمام تاکراتوں میں سورہ بتائی ہیں کہ یہ آپ پڑھیں۔ اسی طرح آپ نے 27ویں کی شب کو آپ نے سورہ ملک ایک بار پڑھ لینی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ پاک اس کی برکت سے پورا سال نیکی کے کاموں کی توفیق عطا فرما دیں گے، گناہوں سے معافی عطا فرما دیں گے آپ کے یہ ایک بار پڑھنے سے۔ نیت سے پڑھیں، خلوص سے پڑھیں، اور انشاءاللہ پھر اس کی برکتیں دیکھیں۔ اس کے بعد جو آپ نے یہ 27ویں شب کو آپ نے جو نوافل پڑھنے ہیں، یہ آپ نے اس طریقے سے پڑھنے ہیں کہ 4 نفل ادا کرنے ہیں 2 کر کے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر اور 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر نماز سے فارغ ہو کر آپ نے بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جانا ہے۔ یہ 27ویں شب کو جو آپ نے نفل پڑھنے ہیں، اس میں جو آپ نے دعا مانگنی ہے وہ سجدہ ریز ہو کر مانگنی ہے، یعنی کہ سجدے کی حالت میں آپ نے دعا مانگنی ہے، اور سجدے میں آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، اولاد کے لیے، چاہے دنیا کے لیے، آخرت کے لیے، جو بھی آپ کی جائز حاجت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہوگی۔ بہت ہی آزمودہ عمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 27ویں شب کو آپ نے 7 حامیم جو ہیں وہ بھی ضرور پڑھنے ہیں۔ 7 حامیم اسکرین پر بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ آپ نے ضرور پڑھنے ہیں۔ اس کی بہت فضیلت ہے، گناہوں کی معافی ہوگی، برکت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بے بہا مال اور اولاد سے نوازے گا۔ یہ جو آپ کو اعمال بتا رہے ہیں ان کو نوٹ کر لیں، اور اس رمضان شریف ان کا ضرور فائدہ اٹھا لیں۔ 29ویں شب کو جو آپ نے سورہ پڑھنی ہے وہ ہے سورہ واقعہ۔ سورہ واقعہ پڑھیں، اس سے آپ کے رزق میں، مال اولاد میں بے بہا اضافہ ہوگا۔ اور اس 29ویں شب کو 4 رکعت نفل آپ نے 2 کر کے ادا کرنے ہیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور 3 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے 70 مرتبہ سورہ علم نشرہ پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے پڑھنے سے آپ کو ایمان کی سلامتی ملے گی، ایمان کی مضبوطی ملے گی، اور جو آپ اس کے بعد دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ یہ عمل جو آپ کو بتائے ہیں یہ نوٹ بھی کر لیں، آپ کو لکھے ہوئے بھی دے دیے ہیں، اور کوشش کی ہے کہ آسان طریقہ سے آپ کو بتا بھی دوں۔ اگر کوئی بات آپ کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھیں، اور ساتھ ہی ساتھ دعاؤں میں سب کو یاد رکھیں۔ جب آپ نے دعا مانگنی ہے نہ صرف اپنے لیے بلکہ تمام بے اولاد افراد کے لیے جو اولاد کے خواہش مند ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دے، ان کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے۔ اور جو لوگ کمنٹ باکس میں ابھی دعائیں لکھ رہے ہیں، جو لکھیں گے اس پر آمین ضرور کہنا ہے، اور آپ نے اپنے لیے بھی دعا لکھ دینی ہے، اور جو لوگ اس پر آمین کہیں گے کیا پتہ کس کی آمین آپ کے حق میں قبول ہو جائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تمام طریقہ کار سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ اس سے فائدہ بھی اٹھائیں گے، اور اچھی نیت کے ساتھ آگے شیئر بھی کریں گے، تاکہ آپ کے توسط سے کسی کے حق میں بہتر ہو جائے، کسی کی دعا قبول ہو جائے، اور جتنے لوگ آپ کے شیئر کرنے سے پڑھیں گے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کو بھی پہنچائیں گے، اور آپ کو صدقہ جاریہ آپ کے لیے بن جائے گا۔ جتنے لوگ آگے پڑھتے رہیں گے آپ کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات بنتے جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ نہ صرف اس کو شیئر کریں گے بلکہ دعائیں بھی لکھیں گے، لوگوں کی دعاؤں پر آمین بھی کہیں گے، اور ہم سب کو بھی دعاؤں میں آپ یاد رکھیں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ پاک تمام بے اولاد افراد کو اولاد کی نعمت سے نواز دیں، اور آمین بھی کہیں، اور خود بھی دعائیں اپنے حق میں نیچے لکھیں۔ مزید فائدہ مند ویڈیوز کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، نعتوں کے ساتھ، اور دین اسلام کی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔